अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अपने टिकटॉक अकाउंट का मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूं, ये सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है, आप इस अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि जनाब क्या आपने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने बनाया हुआ है। और ये नीचे कमेंट्स के अंदर जो है, उसके पहले कमेंट के अंदर जो है उसका लिंक है, आपने सिर्फ उसे प्रेस करना है और व्हाट्सएप चैनल जो है खुल जाएगा। वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, पिछले 8 घंटे के अंदर जो है वो अमेरिका को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। और ये मामला क्या है, एक जहाज़ तबाह हो गया है और कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के अपने अंदर। ये कहीं मैं जंग की बात नहीं कर रहा कि जंग में जहाँ पे इस वक्त ईरान अमेरिका इजराइल आमने सामने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अमेरिका के अपने घर के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया है। इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जंग की सूरत हाल के बारे में चंद वीडियोस आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहली वीडियो ये आपके सामने है, जो बेसिकली पासदार ने इंकलाब की जानिब से जो है वो जारी हुई है। और ये ईरान का ऑफिशियल IRIB न्यूज़ आउटलेट है, जिसने बेसिकली ये ज़ेरे ज़मीन जो इनके बंकर्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, वहाँ पे इनके मिसाइलों की कितनी बड़ी तादाद है, ये वीडियो जो है वो जारी की गई है। और आप देख सकते हैं कि टनल्स ही टनल्स जो है वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अंदर जो है वो ये क्लेम किया जा रहा है ईरान की जानिब से कि ये जो कुछ भी आप इन वीडियोस के अंदर, इन तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, अब ये खबरें आती रही हैं, अब से नहीं पिछले कई महीनों से खबरें आती रही हैं कि अंडरग्राउंड शहर के शहर बने हुए हैं। कोई छोटी मोटी फैसिलिटीज़ नहीं, बल्कि शहर के शहर बने हुए हैं। और वहाँ पे इनके पास जो ज़ख़ीरा है ड्रोन्स का, मिसाइल्स का, वो बहुत बड़ी तादाद में है। ये वीडियो जो है जारी की गई है। अब जारी बात है, वी डोंट नो इसके ये इन्होंने ये तो टॉप सीक्रेट है कि जनाब कितनी को बड़ी तादाद वहाँ पे है, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी बहुत छोटी तादाद का ये की वीडियो है जो बेसिकली जारी की गई है। इसके अलावा जनाब एक और वीडियो जो है वो ये सामने आपके दिखाना चाहेंगे, जहाँ पे जनाब इजराइल के अंदर जो है कल रात को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैनिक फैल गया। और इसकी वजह ये बताई जाती है कि क्लस्टर बम जो है वो क्लस्टर वॉरहेड जो है उसका इस्तेमाल किया गया ईरान की जानिब से। और बेसिकली क्लस्टर वॉरहेड मैं पहले भी आपको एक दफ़ा बता चुका हूँ कि बेसिकली ये वो उस किस्म का मिसाइल होता है, जब फ़िज़ा में अपने टारगेट के करीब आता है तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे बमों के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। और इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल रिसेंटली ईरान ने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इजराइल के ऊपर। और ये कल रात की फुटेज है जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इजराइल के जो आसमान थे वो इन रोशनियों से जगमग करना शुरू हो गए, क्योंकि ईरान की जानिब से बड़ी भारी किस्म की बमबारी जो है वो कल रात की हुई है। मुतादिद जावियों से ली गई फुटेज में रात का आसमान मिसाइलों के रोशन स्पॉट से जो है वो मुनव्वर दिखाई देता है, जबकि रोकथाम के लिए कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पे कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि आखिर ये जो बात थी कि जनाब इनका एक डिफेंस सिस्टम है और वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर देता है और उनको वहीं पे तबाह कर देता है और उनको ज़मीन तक पहुँचने नहीं देता, क्या उसने काम करना बंद कर दिया है? क्या इंटरसेप्टर्स अब इसराइल के पास ख़त्म हो गए हैं, जिसकी वजह से बग़ैर रोक टोक के जो है वो ईरानी मिसाइल्स इनकी हदूद के फ़िज़ाई हदूद के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में इसराइल के अहम शहरों डिमोना और अराद के ऊपर जो है मिसाइल हमले किए थे। इन हमलों में इसराइल के मुताबिक तकरीबन 180 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 6 अफराद जो है वो हलाक भी हुए हैं। ये कुछ मज़ीद फुटेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि बगैर किसी रोक टोक के, ये ज़रा देखिएगा, मतलब इसी से आपको आइडिया होगा कि कितनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स जो हैं, ये इसराइल की फ़िज़ाई हदूद है जिसके अंदर बेसिकली एंटर हो रहे हैं। और उनको रोकने के लिए कोई किसी किस्म के इंटरसेप्टर्स जो है वो नहीं फेंके जा रहे। और उसके बाद जब ये गिरते हैं, ज़ाहिर बात है किसी एक नेबरहुड के अंदर, मोहल्ले के अंदर जब जाके गिरते हैं तो मुतअद्दिद मकानों को जो है वो इस तरह टारगेट करते हैं। इसके अलावा ये एक और फुटेज है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये भी इसराइल की फुटेज है। और इसके अंदर भी जो है वो मिसाइल बगैर किसी रोक टोक के जो है वो अंदर एंटर होता है और अपने हदफ के ऊपर जाके वो निशाना लगाता है और वहाँ पे जाके जो है उसके बाद एक धमाका होता है। इसके अलावा एक तेहरान टाइम्स ने, जो कि बेसिकली एक ईरान का ही मीडिया आउटलेट है, सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है उनका ईरान का, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब एक और अमेरिकन लड़ाका त्यारा जो है वो कुवैत के अंदर गिरा है
اور یہ آج مطلب پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے یہ خبر جو ہے انہوں نے نشر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ العہد نیوز نیٹ ورک جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی جو امریکن ایئر کرافٹ تھا اس کو کوئی چیز ہٹ کی آ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے گر گیا، لیکن آبویسلی ابھی تک یہ بالکل انیشل ابھی یہ خبر آئی ہے، ابھی اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں اس کو کنفرم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں تو یہ فوٹیج جو ہے وہ ایران کی اپنی ہے، جہاں پہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بھی بمباری کی گئی، اور یہ آج صبح کے مطلب بالکل صبح کے اوقات کے یہ مناظر ہیں جس میں مختلف شہر کے مختلف حصوں کے اندر جو ہے وہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور شدید بمباری جو ہے وہ مختلف سپاٹس کے اوپر جو ہے وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر کی گئی ہے، اور یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب وقت سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل صبح صبح کا وقت ہے جب یہ بمباری جو ہے وہاں پہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یو ایس بیسز جو موجود ہیں، یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جناب یو ایس بیسز جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے بڑی بھاری بمباری جو ہے وہ کی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور ڈرون اور میزائلز کا استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ الخرگ اور ریاض ان خاص طور پہ ایریاز کے اندر جو ہے وہ ڈرونز اور میزائلز ایران کی جانب سے جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی صحافی ہیں علی رضا اکبری، انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے، اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جناب ایران کے شہر ارمیا میں ایک رہائشی علاقے کے اوپر فضائی حملہ ہوا ہے، اور اس کی فوٹیجز آپ کے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں رہائشی عمارت جو ہے وہ تباہ ہو گئی، جبکہ ریڈ کریسنٹ کی امدادی ٹیمیں زخمی شہریوں کی مدد کے لیے جو ہے وہاں پہ کام بھی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی جانب سے بھی جو ہے ایک فوٹیج سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ٹرکی کے اندر وہاں پہ ایک امریکن میڈ جو ہے ویسل تھا جو بیسکلی ان کے ساحل کے اوپر آ کے وہاں پہ مطلب کریش ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی شخص نہیں تھا، لیکن وہ کام بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر ایمونیشن وغیرہ دھماکہ خیز مواد جو ہے اس کے اندر موجود تھا، تو ٹرکش اتھارٹیز نے جو ہے اس کو سمندر میں آگے لے جا کے جو ہے خود کنٹرول ڈیوائس کے ساتھ جو ہے وہ دھماکہ کر کے اس کو ناکارہ بنایا۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے یہاں پہ، یہ ان کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ کس طرح پہنچا، ٹرکی کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ کس طرح پہنچا، لیکن یہ اس کی دھماکے کی فوٹیج بھی جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس سینٹرل کمانڈ نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چند تصویریں جو ہیں وہ ان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قم کے اندر جہاں پہ بیسکلی ان کے مطابق ایران نے جو ہے وہ ایک ٹربائن انجن پروڈکشن پلانٹ وہاں پہ بنایا ہوا تھا۔ ٹربائن بیسکلی جس کے ذریعے پروپیل کیا جاتا ہے ڈرونز کو یا اڑایا جاتا ہے، اس کے ٹربائنز جو ہیں وہاں پہ بنائے جاتے تھے، اور ڈرونز کے لیے ایئر کرافٹس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ٹربائن بنایا جاتا تھا، تو ان کی جانب سے سینٹ کام کی جانب سے یہ تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں کہ اس کو بھی جو ہے ہٹ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور وہاں پہ دھماکے سے پہلے اور دھماکے کی بعد کی فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے۔ 6 مارچ کو اس کی کیا صورتحال تھی، اور اس کے بعد جب دھماکے کیے گئے ہیں تو 9 مارچ کی تصاویر جو ہیں یہ سینٹ کام کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو بھی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، اس کے بعد ظاہری بات ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت ایک بھوچال آیا ہوا ہے کہ گیس کی اور آئل کی جو شارٹیجز ہیں اس کی وجہ سے کیا صورتحال ہے۔ ہائی آکٹین کے حوالے سے میرے خیال میں ابھی تک آپ آلریڈی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ پاکستان میں ہائی آکٹین کے اوپر 200 روپے کی لیوی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، پرائم منسٹر کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہائی آکٹین کی فیول کی اب نئی قیمت جو ہے وہ 535 روپے فی لیٹر جو ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر پہلے 100 روپے لیوی تھی، اب اس کو 200 روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس طرح مطلب جس کے بعد لیوی کی مجموعی شرح جو ہے 105 روپے سے بڑھ کر اب 305 روپے جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے 535 روپے۔ اب یہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب بیسکلی یہ مہنگی ترین گاڑیوں کے اندر جو ہے یہ ہائی آکٹین فیول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اوپر ٹیکسیشن بھی جو ہے وہ ہائی کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب سرکاری جو گاڑیاں ہوں گی اس کے اندر ہائی آکٹین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے، حقیقت ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ مہنگی ترین گاڑیاں مطلب لینڈ کروزرز اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں اس کے اندر واقعی ہائی آکٹین جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند اور گاڑیوں کے اندر بھی، خاص طور پہ جو ٹربو گاڑیاں ہوتی ہیں، جن لوگوں کے پاس ٹربو گاڑی ہوگی ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے لیے بھی چند کمپنیز جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ ہائی آکٹین اس کے اندر ڈلوائیں، آپ مطلب سپر پیٹرول ڈلوانے کے بجائے ہائی آکٹین اس کے اندر ڈلوائیں۔ تو ان لوگوں کی جانب سے بھی کافی احتجاج کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ کوئی 4-4 5-5 کروڑ روپے والی گاڑیاں نہیں ہیں، کئی ایسی گاڑیاں جو 1-1 کروڑ سے بھی نیچے کی ہیں،
لیکن ان کے لیے بھی جو ہے کمپنیز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جناب ہائی اوکٹین کا پیٹرول جو ہے وہ ڈلوائیں. تو ان کے لیے بہت زیادہ ایکسپینسو جو ہے ایک دم راتوں رات جو ہے وہ فیول کافی ایکسپینسو ہو گیا ہے. لیکن جو میں نے اسٹارٹ کی تھی بات کہ جناب اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک بھوچال آیا ہوا ہے, تو فتح بیرول ہیں جو کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے چند ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ توانائی کا بحران انتہائی سنگین ہے اور عالمی معیشت کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال 1973 اور 1979 کے مسلسل تیل کے بحرانات سے بھی بدتر ہے, جن میں دنیا روزانہ تقریباً 1 کروڑ بیرل تیل سے محروم ہو گئی تھی, اور اس کے علاوہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد گیس مارکیٹ کے بحران سے بھی زیادہ سنگین ہے. آئی اے ای کے سربراہ نے کہا کہ وہ کینیڈا اور میکسیکو سمیت مختلف ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے اور اسے عالمی منڈی میں لایا جا سکے. بیرول نے کہا کہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں اور ہم ایسے کئی ممالک کو ترغیب دے رہے ہیں جن کے پاس ریفائنریز ہیں کہ وہ معمول سے زیادہ تیزی سے کام کریں. انہوں نے بتایا کہ ایرانی میزائل حملوں نے قطر کی مائع گیس قدرتی گیس کی برآمدات کو متاثر کیا ہے, اور اگرچہ آسٹریلیا اس خلا کو کسی حد تک پورا کر سکتا ہے لیکن وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا. آئی اے ای کی جانب سے مارکیٹ کو سہارا دینے کے لیے 40 کروڑ بیرل تیل کے تاریخی اجرا کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ ادارہ دنیا بھر کی حکومتوں سے مشاورت کر رہا ہے اور ضرورت پڑنے پر مزید تیل جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ تو انٹرنیشنل مارکیٹس جیسے ہی کل رات کو کھلی ہیں اور اس کے بعد اس وقت جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے وہ دوبارہ آئل جو ہے, یہ گراف آپ کو اس سے آئیڈیا ہوگا کہ تقریباً $109 فی بیرل کے پاس جو ہے وہ چلا گیا ہے. پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے اس کو 102, 103, 104 کے بریکٹ میں دیکھا تھا, لیکن اس ہفتے جیسے ہی مارکیٹس جو ہیں وہ کھلی ہیں تو دوبارہ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ $109 کے آس پاس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک دھمکی دی ہے ایران کو کہ 48 گھنٹے آپ کے پاس, 48 گھنٹے کے اندر اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ کھولیں ورنہ شدید جو ہے وہ تباہی ہوگی ایران کے اندر, خاص طور پہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہوگی اس کے بعد. اس سے مارکیٹس کے اندر ایک پینک جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے, جنگ جو ہے زیادہ اسکیلیٹ کر سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ دیگر اسٹاک مارکیٹس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جاپان کے اندر جو ہے وہ گراوٹ دیکھی گئی 4%, ساتھ ہی ساتھ جنوبی کوریا کے اندر 4.5%, ہانگ کانگ کے اندر تقریباً 2%, آسٹریلیا میں 1.6%, نیوزی لینڈ میں 1.3%, نیسڈیک کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے اندر بھی جو ہے کمی آئی ہے. تو تمام اسٹاک مارکیٹس پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس کے اوپر اسی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب امریکہ کے اپنے اندر جو ہے وہ ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا ہے, اور بیسکلی ہوا یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایئر کینیڈا کا بیسکلی طیارہ تھا اور یہ نیو یارک کے اندر جو ہے وہ لینڈ کر رہا تھا, اور لینڈنگ کے دوران جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ لیگوارڈیا ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس نے بحفاظت لینڈنگ کی تھی, لیکن وہ رن وے پار کرنے کے دوران جو ہے طیارہ ایک فائر بریگیڈ کے ٹرک سے جا کے ٹکرا گیا, اور اس کی وجہ سے یہ تصاویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس حادثے کے اندر بتایا گیا ہے کہ کئی افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور طیارے پہ جو ہے وہ کئی مسافر جو ہے سوار تھے. مونٹریال جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے یہ طیارہ جو ہے اڑا تھا اور اس کے بعد نیو یارک کے اندر اس نے لینڈ کیا تھا, اور فائر ٹرک اور طیارے کے اس تصادم کی وجہ سے 70 افراد بتایا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو جہاز کے بالکل فرنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ تر اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. بالکل ابھی چونکہ تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ بھی پیش آیا, 2 افراد کے ہلاک ہونے کی جو ہے وہ تصدیق بھی ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ اس حادثے کے اندر جو ہے ہلاکت بھی ہوئی. آبویسلی اس موقع کے اوپر جو ہے جیسے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو مختلف کنسپیریسی تھیوریز بھی جو ہیں وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا یہ کوئی دہشت گردی تھی, کیا یہ سبوٹاج تھا, مطلب جان بوجھ کے کیا یہ کریٹ کیا گیا. تو ان اینگلز کو بھی جو ہے ابھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن نیو یارک کے اپنے اندر جو ہے یہ ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے اسرائیل تھاٹ اٹ کوڈ اسپر ریبیلین انسائیڈ ایران دیٹ ہیزنٹ ہیپنڈ. کہ جناب ان کی خبر کے مطابق اسرائیل جو ہے اس نے یہ جو پورا جنگ کا نقشہ بنایا ہوا تھا اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو جز تھا اس ساری چیز کا وہ یہ تھا کہ جناب یہ جنگ ہم چھیڑیں گے اور ایران کے اندر جو ہے بغاوت ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. کیا لکھتا ہے, میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. کہتے ہیں جب امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہے تھے, موساد کے سربراہ وزیر اعظم نیتنیاہو کے پاس ایک منصوبہ لے کر گئے. موساد یعنی کہ ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اسرائیل کی, وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے پاس ایک پلان لے کر جاتے ہیں. موساد کے سربراہ نے کہا کہ جنگ کے آغاز کے چند دنوں کے اندر ان کی ایجنسی ممکنہ طور پر ایرانی اپوزیشن کو متحرک کر سکتی ہے. یعنی کہ بالکل انیشل ڈیز کے اندر جو لوگ موجودہ ایرانی رجیم کے خلاف ہیں ان کو اکٹھا کر سکتی ہے.
شورش اور دیگر بغاوت کے اقدامات کو بھڑکا سکتی ہے جو ایران کی حکومت کے خاتمے تک لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر بارنیا جو کہ بیسیکلی ہیڈ ہے موساد کا، اس نے یہ تجویز جنوری کے وسط میں واشنگٹن کے دورے کے دوران ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکاروں کے سامنے بھی پیش کی۔ نیتنیاہو نے اس منصوبے کو اپنایا، اگرچہ سینئر امریکی حکام اور اسرائیل کے دیگر انٹیلیجنس اداروں کے بعض اہلکاروں نے اس کی عملی حیثیت پر شک کا اظہار کیا، مگر نیتنیاہو اور صدر ٹرمپ دونوں نے پرامید نقطہ نظر اختیار کیا۔ ان کے خیال میں جنگ کے آغاز میں ایران کے رہنماؤں کو ہلاک کرنا اور اس کے بعد متعدد انٹیلیجنس آپریشنز جن کا مقصد حکومت کی تبدیلی کو فروغ دینا تھا تاکہ بغاوت کا آغاز اور جنگ کو اختتام تک پہنچایا جا سکے۔ 3 ہفتے جنگ کے بعد ایران میں بغاوت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ امریکہ اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے اندازوں کے مطابق ایران کی مذہبی حکومت کمزور ضرور ہوئی ہے مگر برقرار ہے۔ اس بات کا یقین کہ اسرائیل اور امریکہ وسیع پیمانے پر بغاوت کو بھڑکا سکتے ہیں جنگ کی تیاریوں میں بنیادی خامی تھی جو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ یہ رپورٹ متعدد موجودہ اور سابق امریکی، اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی اہلکاروں کے انٹرویوز پر مبنی ہے جن میں اکثر نے قومی سلامتی اور انٹیلیجنس معاملات پر بات کرنے کے لیے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط رکھی۔ نیو یارک ٹائمز نے بغاوت کے امکانات پر مختلف آراء رکھنے والے اہلکاروں سے بات کی، لیکن پردے کے پیچھے نیتنیاہو نے مایوسی کا اظہار کیا کہ موساد کی ایران میں بغاوت بھڑکانے کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ جنگ کے چند دن بعد ایک سیکیورٹی اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ ٹرمپ کسی بھی وقت جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور موساد کی آپریشنز ابھی تک نتیجہ خیز نہیں ہوئے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے موجودہ اور سابق امریکی اور اسرائیلی اہلکاروں نے کہا کہ نیتنیاہو نے موساد کے ایران میں بغاوت کے امکانات پر مبنی پرامید رپورٹ کا حوالہ دے کر ٹرمپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایرانی حکومت کے خاتمے کا مقصد حقیقت پسندانہ ہے، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ امریکی فوجی رہنماؤں نے ٹرمپ کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیلی بمباری کے دوران ایرانی عوام احتجاج کے لیے باہر نہیں آئیں گے۔ انٹیلیجنس اہلکاروں نے اندازہ لگایا کہ مذہبی حکومت کو خطرہ دینے والی بغاوت کے امکانات کم ہیں اور امریکہ اسرائیلی حملے سے کسی قسم کی خانگی جنگ نہیں بھڑکے گی۔ سابق امریکی محکمہ خارجہ اور وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے جو ٹرمپ انتظامیہ کی ایرانی مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی امریکی حکومت میں ایران میں بغاوت کو فروغ دینے کا سنجیدہ منصوبہ نہیں دیکھا۔ تاہم امریکی اہلکار اب کردوں کو پراکسی فورس کے طور پر استعمال کرنے کے اپنے پرانے خیال کے بارے میں پرجوش نہیں ہیں اور اس تبدیلی نے ان کے اسرائیلی ہم منصبوں کے ساتھ تناؤ پیدا کیا ہے۔ موساد کے سابق سربراہ یوشی کوہن نے ایران میں بغاوت کو بھڑکانے کی کوشش کو وقت کا ضیاع قرار دیا اور کہا کہ اس معاملے کے لیے مختص وسائل کو کم سے کم کر دیا جائے۔ تو یہ جناب معاملہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ موساد نے جو بیسیکلی پلان بنایا ہوا تھا اور اس کے مطابق جس طرح انہوں نے جنگ چھیڑی تھی، آیت اللہ خامنائی کو شہید کیا گیا، علی لاریجانی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ان کے آرمی چیف کو شہید کیا گیا، فوج کے ترجمان کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایران کے اندر بغاوت نہیں ہو سکی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فیلئر ہے جس کی وجہ سے اس وقت کی ساری پرابلمز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ جناب ایران جو ہے وہ دیگر خلیجی ممالک کے اوپر بھی اٹیکس کرے گا، لیکن اس نے وہ بھی کر دکھایا۔ تو اس لیے اس وقت امریکہ اسرائیل جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلم میں پھنسا ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے اب ہم نے نکلنا کس طرح ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنانی مسلح گروہ حزب اللہ کے خلاف زمینی اور فضائی حملوں میں توسیع کے منصوبے کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ لبنان میں بہت سے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اسرائیل ملکی سرحدوں میں وسیع پیمانے پر دراندازی کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ اسرائیلی فورسز جو ہے لبنان کے اندر انٹر ہونے کا اس وقت پلان بنا رہی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا اور سیاسی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں میں بھی شدت لا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوکل خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ آج کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ٹرین سروس جو ہے جناب معطل ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق آج کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس بھی جیکب آباد سے منسوخ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے جو ہے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ ملتان میں اور پشاور کے اندر جو ہے وہ پی ایس ایل کے میچز نہیں ہوں گے، صرف کراچی اور لاہور کے اندر یہ میچز ہوں گے، اور اس مرتبہ جو میچز ہوں گے اس کے اندر کراؤڈ جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر موجود نہیں ہوگا، صرف ٹی وی کے اوپر جو ہے اسے نشر کیا جائے گا۔ اور محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ جناب اس کی وجہ جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں ہے بلکہ توانائی کی بچت ہے، یعنی کہ جس طرح اس وقت آسٹیریٹی ڈرائیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں پورے پاکستان میں، تو یہ وجہ ہے تاکہ لوگ جو ہے ان کو اسٹیڈیم جو ہے وہ نہ آنا پڑے، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے ٹکٹس لی ہوئی ہیں ان کے ٹکٹس کے پیسے جو ہیں وہ پی سی بی ریفنڈ کرے گا، اور جو ٹیمز کا نقصان ہوگا گیٹ منی کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا ہے جی پی سی بی جو ہے اس نقصان کو بھی جو ہے وہ پورا کرے گا۔
اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ بھی یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور پمز کے میڈیکل بورڈ نے جناب عمران خان صاحب کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ عمران خان کی آنکھ کا پمز ہسپتال میں تیسرا پروسیس جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور پمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو ان کی رضامندی سے پمز ہسپتال لایا گیا، جہاں انہیں تیسرا اینٹی VIGF انجیکشن جو ہے وہ لگایا گیا۔ پمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو انجیکشن ان کی رضامندی سے لگایا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ معائنے کے بعد میڈیکل بورڈ نے عمران خان کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ پمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو انجیکشن لگانے کے بعد ہسپتال سے جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔